अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वॉचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। आज क्योंकि एक बहुत खुसूसी दिन है, ख़ास दिन है, दूसरा रोज़ हो चुका है मुशावरत को बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड अपोजिशन लीडर, लेकिन केयर टेकर वज़ीर आज़म कौन होगा, ये जो तुर्रा है ये किसके नाम निकलेगा, इसकी अभी तक कोई पता, इसकी खोज नहीं लग पाई है। अब देखना ये है कि आने वाले दिन क्या बताते हैं, क्योंकि ये बहुत डिसाइसिव फेज़ है जिसके अंदर अभी हम खड़े हैं। आगे इलेक्शंस कब होंगे, कैसे होंगे, और बहुत सारी नई जमातें जो इलेक्शंस में वेंचर कर रही हैं विद स्टॉलवर्ट्स, विद बिग नेम्स ऑफ पॉलिटिक्स। जमातें तो नहीं हैं, लेकिन जो जिनकी बिना पर जिन अफराद के लोगों पर, जिन अफराद पर मबनी करके वो जमातें बनी हैं, वो बहुत दिग्गज और बहुत बड़े बड़े बुर्ज हैं हमारी सियासत के। व्हाट हैज़ कम डाउन टू द लेवल कि जिसकी वजह से नई जमातों का इंसेप्शन हुआ है, और आगे उनके लिए मुस्तकबिल में क्या मौजूद है, बहुत कुछ चूँकि मुल्क में हो रहा है। इन तमाम बातों पे वी आर जॉइंड इन दिस एक्सक्लूसिव डिस्कशन एंड इन दिस एक्सक्लूसिव टॉक बाय नन अदर देन अलीम खान साहब। सदर हैं आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, एंड ऑफ कोर्स अ स्टॉलवर्ट, अ वेरी लर्नड पॉलिटिशियन ऑफ आवर टाइम्स। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और ख़ास तौर पर ये कि अलीम साहब से नाजरीन ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सारी बातें हैं जो हमने की हैं, एंड आई विल ट्राई टू पुट फोर्थ कि उनमें से ज़्यादा हम ऑन द रिकॉर्ड भी रख सकें। अलीम साहब, एक तो बहुत टू स्टार्ट ऑफ विद एक नई जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, अब आने वाले इलेक्शंस में एक तो ये कि अगर इलेक्शंस में कोई ताख़ीर होती है, यकीनन आप जैसी नई जमातों को क्या वो फेवर करेंगी, लेकिन अगर हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के हवाले से देखें तो उस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है कि अगर आपके जनरल इलेक्शन में ताख़ीर हो, अदर देन द वन विच इज़ मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 90 रोज़, अगर उससे आगे बढ़ें तो ये जमहूरियत के हवाले से भी इसको बड़ा एक मनफी तरह से देखा जा रहा है। देखें, जो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मेरे ख्याल में ये है कि आपका जो इलेक्शन है वो सिर्फ इलेक्शन होता नज़र ना आए, बल्कि फ्री एंड फेयर भी होता है। तो जो हमारे कई जमातें हैं और कई शहर हैं जहाँ पर बहुत बड़ा कंसर्न आया है हमारे जो मरदमशुमारी के ऊपर, और उसके मुताबिक जो हमारे उनका ये ख्याल है कि ख़ास तौर पे मैं नाम ले लेता हूँ आपसे, कराची में, कि कराची में लोगों का ये ख्याल है कि वहाँ पे जितने लोग हैं उतने वो गिने नहीं गए, और वो उनको उस हिसाब से अब उन्होंने शामिल नहीं किया, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और अगर ये कंसर्न जो है वो सिर्फ एक जमात का नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी जमातों ने ये कंसर्न किया, और अगर ये कंसर्न जेन्युइन है तो मेरे ख्याल में इसको एड्रेस होना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि अगर वहाँ की आबादी जो है वो 2 करोड़ है तो वो उससे आपने 1.5 करोड़ गिना है, या अगर आपने 3 करोड़ है तो आपने 2.5 करोड़ गिना है। जितनी भी आबादी है वो पूरी की पूरी जो है वो हमारे वोटर लिस्ट में आनी चाहिए, और उनका वोट देना उसका राइट है। अब उसके मुताबिक अगर आपकी कोई न्यू क्लासिफिकेशन होती है ऑफ द सीट्स, अगर आप टोटल सीट्स नहीं बढ़ा सकते तो आपने एक ख़ास जो फार्मूले के तहत जो है आपने वो सीट्स नेशनल असम्बली की रखी हुई हैं, तो उसमें अगर पंजाब की सीट्स कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं, इसी तरह सिंध की सीट्स कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं, ये चीज़ें जो हैं ये इलेक्शन से पहले रिजॉल्व होनी चाहिए। यहाँ तक मैं आपकी बात से ज़रूर एग्री करता हूँ कि जमहूरियत का जो तसलसल है वो कायम रहना चाहिए। जमहूरियत में कोई भी टाइम ऐसा नहीं आना चाहिए जब वो डीरेल नज़र आए, और या कंप्लीट अपने पूरे जो उसका मैंडेट बनता है उसके मुताबिक ना हो। तो हम सब की ख्वाहिश है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, आइडियली तो 90 डेज़ में हो। लेकिन अगर वक्त मिलता है तो आपकी पार्टी को थोड़ा अपना ग्राउंड वर्क करने और अपने आप को इस्टेब्लिश करने में मदद मिलेगी, ये भी आप मानते हैं? जी, आप कह सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हम में से कोई अभी शख्स ऐसा नहीं है जो पॉलिटिक्स में नया आया हो, या उसके लिए हल्के जो हैं वो नए हों, या उसके लिए उसने भी जाके हल्के ढूंढने हों। हम सब के हल्के मौजूद हैं। पिछले 20 साल से मैं सियासत कर रहा हूँ, 20 साल से मेरा आमतौर पे हल्का एक ही रहा है। तो जब हल्का आपका एक ही हो तो उसमें आपका लोगों से ताल्लुक़ होता है, राब्ता होता है, आप उसी हल्के में लोगों को पता होता है कि आपने दोबारा आना है। तो अगर मैं काफ लीग में था तो हल्के से MP बना था, अगर मैं तहरीक इंसाफ में था तो उसी हल्के से MP बना था। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसी तरह हमारे जो बाकी दोस्त शामिल हुए हैं उनका अपने इलाकों में अपने लोगों से रब्ता तो है। अब अगर वो कैंपेन जो है वो अब आज शुरू करनी है तो भी मेरे ख्याल में 2, 2.5, 3 महीने से ज़्यादा कोई कैंपेन नहीं कर सकते। कि आप अपने जो आपका ग्राउंड वर्क है वो आपने इस्टेब्लिश किया हुआ है, और उसके ऊपर आपको पूरा जो सियासी लोग होते हैं इसमें वो लोगों से राब्ते में रहते हैं और अपने हल्के के साथ ताल्लुक़ रखते हैं,
اور ان کے لیے جب الیکشن کا یہ ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ الیکشن آج کال ہوگا تو آج میں جا کے لوگوں کو پوچھنا شروع کروں گا کہ کون صاحب ہیں کون نہیں ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 20 سال سے میرے ساتھ رہے ہیں, ان علاقوں کے مسائل کا مجھے پتہ ہے, ان کے ایشوز کا مجھے پتہ ہے. خان صاحب ایک بات یہ فرمائیے گا کہ اگر اسی تناظر میں ہم چلیں, پچھلے سال جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے پنجاب میں اور وہ بڑے پیمانے پر ہوئے تھے, وہ آپ کو پتہ ہے پنجاب کے حوالے سے جو ایک معاملہ ہوا تھا جس میں سپریم کورٹ نے بھی پھر بعد میں بیچ میں ان کی بھی انٹرونشن تھی, سب کچھ تھا. گویا یہ کہ اس وقت آپ کی سابق جماعت یعنی پی ٹی آئی وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے تو اپنی ریزنٹمنٹ ووٹ میں دکھائی اور اس وقت انہوں نے, اس میں کوئی شک نہیں, بھاری مقدار میں سیٹس لیں, جس کا ایون ان کے سب سے آرچ رائیولز پی ایم ایل این یا مریم نواز وہ بھی آن ریکارڈ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چونکہ اپنے لیفٹ ووٹ سے دور ہو گئے, لیفٹسٹ ووٹرز سے دور ہو گئے, اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا. لیکن آپ کی سابق جماعت کا یہ ماننا ہے کہ وہ لوگوں نے اپنا غصہ نکالا اس ووٹ میں, اس ووٹ کے اظہار سے. دیکھیں, پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ 2018 سے لے کے اور 2021 تک جو تحریک انصاف ہے اس نے کوئی 11 ضمنی الیکشن لڑے اور وہ سارے کی ساری ہاری. ایک گجرانوالہ کا آپ کو الیکشن یاد ہوگا جس میں وہ جو عملہ ہے وہ پوری رات ہی غائب ہوا اور صبح کہیں ملا جا کے. ڈسکا والا جو تھا وہ گجرانوالہ کا تھا اور وہ انہوں نے اس لیے جیت لیا کیونکہ اس وقت کے ہمارے جو ایک دوست تھے وہاں پہ جو بیوروکریٹ تھے, وہ ان کے داماد جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے تھے اور وہ صرف اس لیے وہ جیتا گیا. ورنہ 10 کے 10 الیکشن جو ہیں, جو ضمنی الیکشن ہے, وہ تحریک انصاف اپنے دور میں جب اس کے پاس پروونشل سیٹس بھی تھی, پروونشل حکومت بھی تھی اور نیشنل حکومت بھی تھی, تو وہ ساری کی ساری ہاری. تو اگر آپ اسی پیمانے پہ اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے جس دن تحریک انصاف 2018 میں اپنی حکومت بناتی ہے اس کے 2 مہینے بعد الیکشن ہوتا ہے لاہور میں, اور وہ جو ہمارے اس وقت کے بڑے اچھے لیڈر ہیں ہمایوں خان صاحب اور سعد رفیق صاحب, تو وہ سیٹ جو کہ عمران خان صاحب نے چھوڑی اور جس کے اوپر کہتے تھے کہ لاہور میں اور ڈی ایچ اے میں بہت جو ہے وہ پی ٹی آئی کا زور ہے, بہت سٹرونگ ہولڈ ہے, وہ 10,000 ووٹوں سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو ہمایوں خان صاحب تھے وہ ہار گئے. بالکل. سو جب آپ 2 مہینے بعد ایسی کون سی چیز ہوئی, وہ کہتے ہیں مہنگائی تھی, ان کا اپنا ڈیفینس یہ ہے کہ 2 مہینے بعد تو مہنگائی نہیں ہوئی تھی. اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی حکومت بنتی ہے اور جب آپ حکومت میں آ کے الیکشن لڑتے ہیں تو حکومت کے بعد الیکشن میں لوگوں کی طرف سے ایک نیچرل جو آپ کے خلاف ایک نیچرل آپ کے خلاف ایک وہ ریزنٹمنٹ آتی ہے, لوگوں کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی, لوگ آپ سے جو امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی, اور پھر ہمارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں فوری رزلٹ, وہ چاہتے ہیں کہ اگر آج آپ کو ووٹ دیا ہے تو کل سے جو ہے وہ بالکل ساری چیزیں سموتھ ہو جائیں اور سارا چیزیں بہترین ہو جائیں. سر یہ بتائیے گا, آپ اس اسکول آف تھاٹ کو کتنا بائی کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں منحرف ارکان, جن کو وہ ایک برا لفظ کہہ کے بھی مخاطب کرتے ہیں, منحرف ارکان, کہ ان کے خلاف لوگوں نے ووٹ ڈالا. دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پچھلے 30 سالوں سے 40 سالوں سے سیاست کر رہے ہیں, اور ان میں سے زیادہ تر وہی لوگ تھے جن کی ایک پوری پیچھے نسلیں ہیں جو اس میں, اور ان لوگوں نے ہمیشہ سیاست کی ہے اور آئندہ بھی ان کی اولاد اور ان کے بچے جو ہیں وہ یہ سیاست میں رہیں گے. تو ہماری جو ایک ٹپیکل کلچر ہے پنجاب میں اور باقی اس میں بھی ہے, کے پی میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, سندھ کے بھی اندرون سندھ میں ہے, یہ یہاں پہ آپ کی یہ جو سیاست ہوتی ہے اس میں وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کی ویلیو رہتی ہے, ان کو آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سیاست سے باہر ہو گئے. سو آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے سیاست میں حصہ نہیں لیا, الیکشن سے باہر ہو گئے, ان کے لیے تو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے, پر جو پروسیس میں رہتے ہیں اپنے گروپس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, جو سیاست ہوتی ہے اس میں آپ کبھی ہمیشہ ایک ہی لیول پہ نہیں رہے. اور جب پی ٹی آئی 11 سیٹیں ہاری تھی ضمنی الیکشن میں تو اس کو وہ بھی یاد رکھنی چاہیے تھی, اور نون لیگ نے اگر ہار لی ہیں تو ان کو بھی یاد رکھنی چاہیے. اب جو الیکشن ہوگا وہ 3.5 پونے 4 سال کی کارکردگی جو پی ٹی آئی کی ہے وہ اس کے اوپر ہوگا, اور جو 1.25 سال کی کارکردگی نون کی ہے اس کے اوپر ہوگا. سر یہ بھی فرمائیے گا, اس پورے الیکشن میں 9 مئی کا کتنا بڑا اثر ہوگا, اور کیا آپ کی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی ایک ڈائریکٹ بینیفیشری ہے اس مس ایڈونچر کی یا اس ایونٹ کی؟ کیونکہ کئی لوگ وہاں سے آپ کو پتہ ہے انہوں نے انخلا کیا, پی ٹی آئی چھوڑی, اور پھر فوری طور پہ انہوں نے آپ کی جماعت میں پھر شمولیت اختیار کی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جو کہ آپ کہیں کہ جی اس میں کوئی بہت
ہم نے کمال کیا. ہم نے کمال اس میں کوئی نہیں کیا. تو ان کا مس ایڈونچر تھا. ہم ایک پارٹی میں تھے, وہ پارٹی میں نے اور جہانگیر صاحب نے آج سے بہت عرصہ پہلے چھوڑ دی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو دوست آئے ہیں وہ تو بعد میں آئے ہیں نا. ہم نے تو اس کو چھوڑے ہوئے عرصہ ہو گیا. مجھے تو ایک سال سے زیادہ ہو گیا نا. میں نے تو آپ کو یاد ہے جب پریس ٹاک کی تھی اس بات کو شاید 1.25 سال ہو گیا. جی. سو اس کے بعد تو میں I was not part of any politics. میں نے تو 1 سال کے لیے پورا I was out of politics. تو جب میں سیاست نہیں کر رہا تھا, میں اپنا کاروبار کر رہا تھا یا اپنی فاؤنڈیشن. آپ بیگ یور پارڈن, وہ کہتے ہیں آپ تو فل فارم میں فل فلیجڈ سیاست کر رہے تھے, کیونکہ وہ جو پنجاب کا الیکشن ہوا تھا اور وہ جو لوگ تھے جو آپ کے گروپ کے تھے جنہوں نے اس منحرف ہو کر ووٹ ڈالا تھا, تو وہ سارا آپ کی سیاست تھی سر. کہنے کو تو جو مرضی کہہ لیں, لیکن اگر میں سیاست کر رہا ہوں تو میں آپ ضرور بتاؤں, سیاست جو ہے وہ آپ چھپ کے تو نہیں کر سکتے نا. سیاست جو ہے وہ آپ کہیں کمرے میں بند ہو کے تو نہیں کر سکتے. سیاست کے لیے تو آپ کو باہر آنا پڑتا ہے, میٹنگز کرنی پڑتی ہے, جلسے کرنے پڑتے ہیں. پس پردہ سیاست نہیں ہوتی. نہیں, پس پردہ نہیں, یہ تو پس پردہ سے علاوہ بھی ہے. آپ چھپ کے نہیں کر سکتے سیاست. سیاست کا تو مطلب ہے کہ یو ہیو ٹو میٹ پیپل. تو جب آپ نے لوگوں کو ملنا تو پھر چھپ تو نہیں سکتے نا. صحیح درست. جو امپورٹنٹ بات ہے اس میں میرے خیال میں کہ جو ہمارا 9 مئی کا جو دن تھا, اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی میں شامل تھے, لیکن وہ اس کی پالیسیوں کے ساتھ جو ہے وہ سارے کے سارے اس سے راضی نہیں تھے. پہلے سے 9 مئی سے پہلے سے بھی ان کے دل میں تو تھا نا کہ جو ہو رہا ہے, ان کو سمجھ تو آ رہی تھی نا کہ کیا ہو رہا ہے اور کس سائڈ پہ جو ہے وہ ان کے چیئرمین جا رہے ہیں. تو جب وہ چیئرمین صاحب جو ہے انہوں نے 9 مئی کو تو حادی کر دی نا. 9 مئی کو تو جو انہوں نے کچھ کیا وہ تو میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی بھارتی جنتا پارٹی بھی ہوتی تو وہ بھی یہ کر سکتی تھی. ٹھیک ہے, آپ آج تک سوچیں کہ بامبے میں ہمارا جو جناح ہاؤس ہے, جو قائد اعظم صاحب کا گھر ہے بامبے میں, کیا آج تک کسی ہندو کو بھی ہمت ہوئی کہ وہ اس کے اوپر جا کے حملہ کرے؟ آپ کے اپنے ملک میں لاہور شہر میں اگر جناح ہاؤس کے اوپر, جس کے باہر جناح ہاؤس لکھا ہوا ہے, جس کے باہر قائد اعظم کی اور ان کے وکلا کہتے ہیں یہ تو جناح ہاؤس بعد میں بنائے جب حملہ ہو گیا, ورنہ تو وہ اس کے بعد میں تو جب سے پیدا ہوں میں نے اس کے باہر جناح ہاؤس لکھا دیکھا اور آج بھی لکھا. پی ٹی آئی کے وکلا سر یہ بات کرتے ہیں نا. جی, پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے وکلا تو جو چاہے کہہ سکتے ہیں نا, ڈائری میں لکھا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے باہر قائد اعظم کی تصویریں لگی ہیں, فاطمہ جناح کی تصویریں لگی ہیں, آج بھی لگی ہوئی ہیں, اور ہم اس سے پہلے بھی لگی ہوئی تھی. جب انہوں نے اس پہ حملہ کیا, کیا قائد اعظم کی تصویریں لگی ہوئی تھیں؟ کیا جناح ہاؤس لکھا ہوا تھا؟ ہاں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے علیم خان صاحب. ناظرین, ویری انگیجنگ ٹاک ود علیم خان صاحب. ڈونٹ گو اینی ویئر, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے اور کیا ہوا تھا, واٹ ٹرانسپائرڈ ایکچولی آن دیٹ ایونٹفل ڈے. علیم خان صاحب, آپ نے, ظاہر ہے جناح ہاؤس ہے, اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی, اور بہت کچھ تھا, مطلب شہداء کی یادگاریں, ان کو مسمار کرنا, مطلب اٹس ظاہر ہے انپریسیڈنٹڈ. بات یہ سر کہ یہ سارا واقعہ ہوا, لیکن اس کے بعد پھر جو لوگ آپ کہتے ہیں پہلے سے خفا تھے, وہ بھی یہی کہتے ہیں بھائی یہ لوگ تو پہلے سے خفا تھے ہم سے, انہوں نے تو بہانہ ڈھونڈا, اور ٹف ٹائمز میں جہاں پر ان کو پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا وہاں پر یہ لوگ انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور پتلی گلی سے نکل گئے. دیکھیں مونا, بات یہ ہے, میں نے تو عمران خان کو جب چھوڑا تھا وہ پرائم منسٹر تھے, اور ان کی پارٹی سینٹر میں بھی تھی اور پنجاب میں بھی تھی, کے پی میں بھی تھی, تو پورے پاکستان پہ تو وہی تھے نا. تو اس لیے وہ ہمیں تو یہ نہیں کہہ سکتے, اور جو کچھ کیا انہوں نے ہمارے خلاف کیا, ہم نے تو ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا تھا. جہانگیر کے خلاف, ان کے بچوں کے خلاف, میرے خلاف, میرے بچوں کے خلاف کیسز تو انہوں نے بنائے تھے. میں نے تو عمران خان صاحب پہ کوئی کیس نہیں بنایا تھا. میں تو پی ٹی آئی کے لیے, بچوں کے خلاف, میں نے تو اس چیئرمین کے لیے اپنے زندگی کے 10 سال دیے ہیں اور دن رات دیے ہیں, اور خوب محنت کی ہے اس پی ٹی آئی کے لیے. اور پی ٹی آئی کی جو سکسیس ہے اس میں ہم سب کا حصہ ہے, کو خان صاحب نے کو اکیلے نہیں کی ہوئی ہے, اس سب میں اپنا اپنا حصہ سب نے ڈالا ہوا. اور 2010 میں 11 میں جب ہم پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوئے تھے, اور جب 2018 تک ہم چلے ہیں, اس دن تو عمران خان صاحب کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. انہوں نے تو ہمیں کوئی ناظم نہیں بنایا, کوئی ایم پی اے نہیں بنایا, کوئی ایم این اے نہیں بنایا. جس دن ہم وہ پرائم منسٹر بنے ہیں, ہم اسی دن وزیر بنے ہیں نا.
تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ جی میرا تو پرائم منسٹر بننے کا حق ہے، میں تو بن سکتا تھا پرائم منسٹر، پر یہ نہیں بن سکتے جی، ان کو کیا تکلیف ہے جی؟ یا پھر آپ خود ہی پرائم منسٹر بن جاتے، خود ہی چیف منسٹر بن جاتے، خود ہی وزیر بن جاتے، خود ہی فیڈرل منسٹر بن جاتے، خود ہی صوبائی وزیر بن جاتے. تھا بھی شاید ایسے ہی جی، ان کا دل تو یہی کرتا تھا. جو عثمان بزدار لگایا تھا انہوں نے، وہ تو انہوں نے اسی ماڈل پہ لگایا تھا کہ میں ہی ہوں گا پرائم منسٹر اور میں ہی ہوں گا سی ایم، اور میرے گھر سے اور میرے آگے جو لوگ ہیں وہی چلائیں گے پورے کا پورا پاکستان. اچھا سر، گھر کی اکثر بات ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک میں ڈیولز ایڈوکیٹ دوسرا آرگیومنٹ آپ کو دکھاتی ہوں. دوسرے سکے کا رخ جو وہ لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک گھریلو خاتون کو آپ اس پوری بحث میں، سیاسی بحث میں بلا وجہ دھکیلتے ہیں، اور یہ کہ وہ تو مطلب اپنے وہ گھر کی ساری چیزوں پہ اپنی وہ وہاں پر ان کا اٹینشن ہے، سیاست سے ان چیزوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں. اب جیسے آج ڈائری کا انکشاف ہوا ہے تو لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ایک میاں بیوی جو ہر وقت 24 گھنٹے ساتھ رہتے ہیں، ان کو آیا ڈائری کے تھرو کمیونیکیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ڈائری نمودار ہو گئی کہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی خدا نہ خواستہ کسی خاتون کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، میں نے ان کی بہنوں کا ہمیشہ بہت احترام کیا. وہ ہماری فیملی کا حصہ رہی ہیں. ان کی جو پہلے مسز تھیں وہ بھی ہمارے پاس ان کا بہنوں کی طرح آنا جانا تھا. ریحام خان صاحبہ، جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں. اس سے جو پہلی خاتون ہے جو ان کی وہ جو ان کی جمائمہ خان صاحبہ جو رہی ہیں، وہ بھی بہت قابل احترام خاتون ہیں. تو یہ بات تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے خدا نہ خواستہ کبھی کسی خاتون کے بارے میں یا ہماری ماؤں بہنوں کے بارے میں ہم ایسی بات کریں گے. جب آپ نے اپنے اوپوننٹس کو عورت نہیں سمجھا اور اس کے بارے میں جو خان صاحب نے باتیں کی، تو کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ اوپوننٹ نہیں ہے، ایک پولیٹیکل اوپوننٹ نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے وہ ایک خاتون ہے صرف. ٹھیک ہے، میں مریم نواز کی بات کر رہا ہوں. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں کہا. آپ جلسے میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جی میں ہر اس بات کی طرف کہہ رہا ہوں جو خان صاحب اس کے بارے میں کہتے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ سیاست کرتے ہیں، جب آپ کی انوالومنٹ ہوتی ہے، تو پھر آپ ان ساری چیزوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ کیونکہ سر بڑے ظاہر کلوز تھے، آپ نے بہت قربت آپ نے رکھی ہے ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم. کچھ اور بھی کہا ہے جو جلسوں کے علاوہ کہا ہے؟ دیکھیں جو کچھ جو وہ کہتے رہے ہیں، میں تو وہ نہیں ریپیٹ کر سکتا، نہ کسی کو ریپیٹ کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ صرف کہہ سکتا ہوں یہ بہت بڑا انکشاف ہے سر کہ اگر جو کچھ ان کے گھر سے ہوا، جس طریقے سے انہوں نے انوالومنٹ کی ہمارے الیکشن سے پہلے جب ہم ٹکٹیں دے رہے تھے، میں اس وقت سینٹرل پنجاب کا صدر تھا. اس کے اندر ان کی کیا انوالومنٹ تھی، وہ کس طرح ٹکٹوں پہ انوالو تھے. اس کے بعد جب وہ یہ آپ بشرا بی بی کے حوالے سے؟ جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں. الیکشن ہو گئے، الیکشن کے بعد حکومت بنانے میں، بزدار کو لانے میں، محمود خان کو لانے میں، بزدار کے بعد فرح گوگی کو لانچ کرنے میں، اور اس کے بعد جو پنجاب میں کرپشن ہوئی ہے اس کے اندر ان کا کلیدی کردار تھا. ایک گینگ آف 5 تھا جس کی وہ سربراہ تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ جنرل فیض موجود تھے. اس کے اندر جو ہے ایک ڈیولپر جو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیولپر ہیں وہ انوالو تھے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو اعظم خان صاحب ہیں وہ انوالو تھے. اس کے اندر جو صاحب اعظم خان صاحب خود انوالو تھے. ابھی تو آج کل وہ تو میجسٹریٹ کو بیان دے رہے ہیں. جی وہ جو مرضی بیان دے دیں، پر یہ ہے کہ ان ساروں کی کنائمنس کے ساتھ ہوا. جو ڈیولپر صاحب ہیں ان کا کیا تعلق تھا جس کی وجہ سے ان کو اتنے ہیروں کے سیٹ آ رہے تھے، اور وہی ہیروں کے سیٹ ہے جو کہ آج کے آرمی چیف نے اور اس وقت کے ISI چیف نے جب جا کے خان صاحب کو بتایا تو ISI چیف کو کس بنا پہ ہٹایا گیا تھا؟ اسی بنا پہ ہٹایا گیا تھا کہ انہوں نے یہ کس طرح جرت کی کہ انہوں نے ایک ایسی خاتون کے بارے میں جن کو خان صاحب نے ریڈ لائن قرار دیا، یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ رشوتیں اکٹھی کر رہی ہیں، اور انہوں نے آگے جو ہے وہ فرح گوگی کے ذریعے اور بزدار کے ذریعے یہاں سے سارا مال اکٹھا پنجاب سے کر رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ جا رہا ہے. اور ان کے ایسٹس میں اور ان کی خاندان کے ایسٹس میں کس طریقے سے اضافہ ہوا، ان کے پیسے کس طرح باہر گئے. فرح گوگی جو باہر گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ کون گیا؟ پھر وہ فرح گوگی جا کے دبئی میں کس کے گھر رہی؟ کیا وہ اسی کے ڈیولپر کے گھر نہیں رہی جس ڈیولپر جو سے تحفے وہ یہاں پہ انہی کے گھر رہی؟ اسی کے گھر پہ رہی ہے. یہ سب کو پتا ہے اور سب جانتے ہیں. تو وہ ڈیولپر تو شاید آج بھی وہیں پہ ہیں دبئی میں، لیکن یہ فرح گوگی صاحبہ شاید یہ ہے کہ ادھر سے آگے جا چکی ہیں. لیکن یہ جو تانے بانے ہیں، اور وہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بریف کیس وصول کیا تھا جس کی تصویریں جو ہیں وہ پورے پاکستان میں چلی تھیں، اور وہ ایک سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے لنڈن میں جو ہے وہ بریف کیس کا ایکسچینج ہو رہا تھا. تو یہ ایکسچینجز جو ہوئے تھے یہ کس بات کے اوپر ہوئے تھے، اس کے پیچھے کون کون تھا؟ یہ گینگ آف 5 جو ہے، میں ہر انٹرویو میں کہا ہے
کہ آپ کو فرگوگی کو پکڑنا پڑے گا, اس کو پاکستان لانا پڑے گا, وہ دنیا پہ موجود ہے. علیم صاحب اس بات کا ایک اور رخ ہے. نہیں دیکھیں, بزدار صاحب ابھی تک باہر ہیں. بزدار صاحب کو پکڑا جائے اور ان سے پوچھا جائے. ملک سے باہر ہے وہ؟ نہیں, بزدار صاحب پاکستان میں ہیں, ٹھیک ہے. وہ پہلے دن عمران خان صاحب کو چھوڑ چکے ہیں. عمران خان کے لیے اس سے بڑی جو ہے شرمندگی کی باعث کیا ہو سکتی ہے کہ 4 سال جس کے لیے انہوں نے کہا کہ میں صرف بزدار ہی کو لے کے آؤں گا, اگر میں نے 10 دفعہ بھی حکومت ملی تو میں صرف بزدار کو سی ایم لگاؤں گا. انہوں نے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکالا عمران خان صاحب کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو جہنم میں جائے, یہ تو میں تو فوراً چھوڑ کے وہ سائڈ پہ ہو گئے. بزدار کو لایا جائے, بزدار سے پوچھا جائے کہ وہ یہ پیسے کس کے بہاف پہ اکٹھے کرتا تھا, وہ پیسے کس کو دیتا تھا, اور یہ جو پنجاب میں جمعہ بازار لگا رکھا ہے, جو 4 سال تک وہاں پہ رشوت لی گئی ہے, جو کرپشن ہوئی ہے, اس کے اندر کون شامل تھا. علیم صاحب اس کا ایک اور اینگل بھی ہے. اس کا دوسرا اینگل یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ احسن جمیل گجر, جو کہ آپ گینگ آف 5 بھی کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں, وہ تو ظاہر ہے ان کے فیملی کے لوگ ہیں جو کہ پی ایم ایل این کے اپنے پارلیمنٹیرینز ہیں, تو شاید اس وجہ سے. جی نہیں, احسن جمیل گجر کا اس کے اندر صرف یہ کردار ہے کہ وہ فرح گوگی کا ہسبینڈ ہے. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی تعلق تھا کسی سے. اچھا, اور جو دس از اے ریولیشن سر, کیونکہ اکثر ان کا نام لیا جاتا تھا کہ وہ ایسے بیچارے کا نام لیا جاتا ہے. وہ مظلوم سا آدمی ہے بیچارہ. وہ جو کچھ کیا, ڈاکہ جو ڈالا ہے اس کی بیوی نے ڈالا ہوا ہے, اور اس کی بیوی کے جس کے ساتھ تعلقات تھے اس کی وجہ سے ڈالا گیا. سارے شوہروں کی طرح وہ بھی مظلوم ہے. نہیں, وہ سارے شوہروں کی طرح تو نہیں میں کہنا چاہتا, لیکن وہ بیچارہ وہ ضرور مظلوم ہے. اچھا. اور جو اس کی بیگم صاحبہ تھی, ان کے تعلقات چونکہ عمران خان صاحب کے گھر پہ تھے, اور وہ جو ہے وہ وہاں پہ آگے بیسکلی شی واز اے فرنٹ لیڈی, ٹھیک ہے, ریسیونگ, اور جو بھی اپنا حصہ ہے جو کہ بزدار صاحب اپنا شاید رکھ لیتے ہوں گے. یہ ریولیشن ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ اس پورے قصے میں احسن جمیل گجر کا کوئی کردار تھا. میں ان کو دونوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. اچھا. احسن جمیل گجر بیچارے کی اتنی مجال نہیں تھی, ٹھیک ہے, اور نہ وہ اس بیچارے کا تھا. احسن جمیل گجر کے جو والد صاحب ہیں وہ میرے ساتھ ایم پی رہے ہیں 2002 میں, ٹھیک ہے, اور وہ جو چودھری اقبال صاحب ہیں وہ بہت شریف اور بہت نفیس آدمی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر بندے کی اولاد کسی طرح کی بھی نکل سکتی ہے, اور ان کی بھی نکل آئی, ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ آگے فرنٹ مین تھا. وہ فرنٹ مین نہیں تھا, اس کی بیگم جو ہے وہ فرنٹ لیڈی تھی. اور کیا وہ اپنی بیگم کو بچانے کے لیے کوئی اپنا کلاؤٹ یوز کرتے ہوں گے؟ اس کا تعلق ہی نہیں تھا نا جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بیگم سے احسن جمیل گجر کا تو کوئی تعلق نہیں تھا نا, اس کی بیوی کا تعلق تھا, اور اسی کو اس نے آگے لے کے آئی. پھر بھی نام ان کا بڑا آتا رہا تھا سامنے, اور آپ نے بہت یہ مچ نیڈڈ کلیئرٹی دی ہے. میرے خیال میں جو اس کے بارے میں جو امپریشن تھا وہ غلط تھا. وہ امپریشن ہے بالکل غلط ہے. احسن جمیل کا ڈائریکٹلی اس کام سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کا تعلق جو تھا وہ بشرا بیوی کا اور فرح گوگی کا وہ تھا. آگے انہی لوگوں نے جو ہے وہ عثمان بزدار کو لگایا تھا, اور عثمان بزدار جو تھا وہ ایک پاپٹ تھا جو ان کے لیے پیسے اکٹھے کرتا تھا, ان کو پیسے پہنچاتا تھا, اور اس کے درمیان میں جو اس نے رکھ سکتا ہوگا, جو اپنے لیے رکھ سکتا ہوگا, وہ اپنے لیے بیچارہ رکھ لیتا تھا. مٹھائی. اچھا, یہ سر مٹھائی, پوری مٹھائی کے ڈبے میں سے ایک لڈو. ہاں, اس پہ افاقہ. خان صاحب, ابھی آپ نے کہا جو پی ٹی آئی کی کامیابیاں ہیں, ظاہر ہے آپ کا بھی اس میں رول ہے, اس میں کوئی شک نہیں, آپ پائنیئرز میں سے ایک ہیں جماعت کے. آپ نے بڑی ارلی سٹیج پہ اور بہت آپ نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ, آپ لوگوں کو ابھی کے جو حکمران ہیں اے ٹی ایم بھی کہہ کر مخاطب کرتے رہے ہیں, آپ کو اور ترین صاحب کو بالخصوص. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ترین صاحب نے ٹویٹ کر کے باقاعدہ کہا کہ جو بات نہیں ہے, اور وہ تب کی بات ہے جب ان کے اوپر شوگر کمیشن انکوائری چل رہی تھی, ہی ٹویٹڈ اینڈ کلیریفائڈ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کچن کا خرچہ چلاتا تھا, اور یہ بالکل ایک افواہ اور قیاس آرائیاں اور غلط بات ہے جو کہ مجھ سے منسلک کر کے پھیلائی جا رہی ہے. آپ اپنے بارے میں آپ نے کبھی کوئی اسپیل آؤٹ ایز سچ نہیں کیا, کیا آپ کے بارے میں یہ تاثر درست تھا, یا پھر آپ کو لگتا ہے اس وقت کہ ایسی جھوٹ بولتے تھے؟ میرا نہیں خیال کہ مجھے اس بارے میں کوئی کہنے میں کوئی وہ ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کے اوپر بہت پیسے لگائے ہیں, اور میں نے کسی کے کہنے پہ نہیں لگائے. مجھے شوق تھا نئے پاکستان کا, آن دا پارٹی اونلی, اور مجھے شوق تھا کہ ایک ایسا پاکستان بن جائے, میری عمر میں بن جائے, جہاں میرے بچے جو ہے وہ فخر سے رہ سکیں. یہ جو قوم ہے یہ ساری کی ساری یہ اس دلدل سے نکل سکے, اس مہنگائی کے چنگل سے نکل سکے, ہم بھی ترقی یافتہ ملک بنے. ہم اپنی دنیا میں جب ہم باہر جاتے ہیں, جب یہاں سے ہم یہ دبئی جاتے ہیں یا ابوظہبی جاتے ہیں یا قطر جاتے ہیں, یا یہ ان ملکوں میں جو پچھلے 10 سال 20 سال پہلے کہیں بھی نہیں تھے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, انہوں نے کس طرح اپنے ملکوں کو ٹرانسفارم کیا.
تو ہماری بھی خواہش تھی کہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اس کے لیے اگر اس کاز کے لیے مجھے پیسے لگانے پڑے یا مجھے محنت کرنی پڑی، میں نے صرف پیسے نہیں لگائے، میں نے اس کے لیے جو ہے وہ یہاں تک کیا کہ میں نے رات کو جا کے جلسوں کے لیے کرسیاں بھی لگائی ہیں، ٹھیک ہے، اور میں فزیکلی بھی انوالو تھا، ٹھیک ہے، میں پوری رات جو ہے وہ جلسوں کی تیاریاں بھی کرواتا تھا، ٹھیک ہے، میری ایک ڈیڈیکیشن تھی، میری ایک کمٹمنٹ تھی، اور میں اپنے ملک کے لیے کر رہا تھا، میں عمران خان کی ذات کے لیے تو نہیں کر رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ذات کے اوپر کوئی ایکسپینس یا جی نہیں، میرا نہیں خیال کہ اگر آپ اس کو کہتے تھے نا سر، میں اس سینس میں پوچھ رہی ہوں کہ جی ان کا تو کچن ہی یہ لوگ چلاتے ہیں، جی وہ کچن ان کا، میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی کچن چلتا بھی تھا، وہ اس وقت اکیلے ہوتے تھے بیچارے، اور ان کا تو ہم باہر جا کے ہم رات کو باہر جا کے کھانا کھا لیتے تھے، ایک ان کے پاس بھینس تھی، 2-3 بکریاں تھیں، وہ صبح جو ہے وہ ادھر سے دودھ پی لیتے تھے، وہیں سے وہ رات کو انہوں نے وہ دہی کو وہ لگا کے جاگ تو وہ صبح دہی بنا لیتے تھے۔ میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی ایکسپینس تھا۔ دفتر جو تھا وہ دفتر جو ہے وہ پارٹی چلاتی تھی، اور جو گاڑیاں ہیں، جو جہاز ہیں، وہ ہمارے ہوتے تھے، اور وہ ہم ان کو اس لیے دیتے تھے کیونکہ پارٹی کو اور ملک کو ہم سمجھتے تھے کہ ان کی ضرورت ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو 2018 سے پہلے کا عمران خان ہے اور جو 2018 جس دن ان کی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد کا عمران خان ہے، وہ بالکل 2 ڈیفرنٹ عمران خان، 2 ڈیفرنٹ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ عمران خان جو کسی کو ہمیں دکھاتا تھا کہ جی میں شوکت خانم کی طرح ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم لوں گا، پروفیشنل ٹیم لوں گا اور آنیسٹ ٹیم لوں گا، جب 2018 کے بعد وہ پرائم منسٹر بنا تو اس نے پروفیشنل ٹیم اور آنیسٹ ٹیم کی جگہ بزدار لیا، ٹھیک ہے، جو سب سے زیادہ کرپٹ تھا اور سب سے زیادہ نالائق تھا۔ اس کو 180 بندوں میں اگر سب سے نالائق کوئی بندہ ملا تو وہ تھا بزدار، اور اس نے اس کو لگایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان ہمیں 2018 تک جو بتاتا رہا اور اس قوم کو جو سکھاتا رہا، اس سے بالکل الٹ جا کے اس نے کرپٹ ترین اور نکمے ترین لوگوں کا انتخاب کیا۔ یہ بات میں نے آپ کی چونکہ پہلے بھی سنی ہے، لیکن یہ کہ اس کے پیچھے کے اسباب و وجوہات، ناظرین سٹے ود اس، بڑی اس وقت ایک ضرور پن پوائنٹ پہ جنکچر پہ بریک ہے، واپس آتے ہیں، یہیں سے آگے بڑھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، جو بھی بات اس سے پہلے ہو رہی تھی، ایک تو اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں ایک نئے زاویے سے علیم خان صاحب کہ آپ کی کیا وہ مس انڈرسٹینڈنگز تھیں کچھ افراد کے، کچھ شخصیات کے بارے میں، جو کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا 180 ڈگری ان کے بارے میں تاثر، امپریشن چینج ہو گیا ہے ونس یو ہیو لیفٹ دا پارٹی۔ تو سر ایک تو یہ اسباب کے اوپر تھوڑی روشنی ڈال لیں، 2018 کے عمران خان میں اور شادی کے بعد کے، پہلے کے اور بعد کے عمران خان میں فرق کیوں ہے؟ آئی مین آپ لوگ ظاہر ہے ان کے بہت پرانے جاننے والے ہیں، اور اگر ان کو کوئی غلط کوئی انفارمیشن کہیں سے آ رہی ہے تو ہی شوڈ ہیو دس بیٹر سینس آف ججمنٹ۔ ان کا ایک بہت طویل تجربہ ہے، نہ صرف سیاست میں بلکہ دوسرے بھی واکس آف لائف میں بھی۔ دیکھیں کچھ باتیں تو خان صاحب کی پہلے سے ہی ساری تسلیم شدہ ہیں کہ انہوں نے اپنا کبھی کسی کے ساتھ تعلق نہیں نبھایا، یہ آج سے نہیں ہے، یہ جب سے جو ان کے پرانے دوست بھی ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کبھی مشکل وقت میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ان کا ایک جنرل پرسیپشن ہے، ان کے فیملی میں بھی پتہ ہے، ان کے رشتہ داروں کو بھی پتہ ہے، ان کی بہنوں کو بھی پتہ ہے، ان کے بھائیوں کو بھی پتہ ہے، ان کے ہر ایک کو پتہ ہے۔ آپ کو بھی پتہ تھا جب آپ ان کے ساتھ؟ جی ہمیں بھی پتہ تھا، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان کی اچھی چیز تھی، جو ہمیں اچھی لگتی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ ایک ایماندار آدمی، لیکن جب اس نے بزدار لگایا اور ہم نے جا کے اس کو بتایا کہ خان صاحب وہاں پہ جمعہ بازار لگا ہوا ہے، وہاں پہ ہر ڈی سی کے لگنے کا، ہر کمشنر کے لگنے کا، ہر ڈی پی او کے لگنے کا ریٹ چل رہا ہے، اور میں نے عمران خان کو یہ بھی کہا کہ خان صاحب آپ مجھے آج بتائیں کہ کس کو لگوانا ہے اور کتنے میں لگوانا ہے، تو میں صبح لگوا کے دکھاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو خان صاحب جو تھے ان کی جو آنکھیں بند تھیں، وہ پیچھے کوئی عملیات تھے، ان کو کوئی شاید سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کو کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ سے یہ بات کسی نے کھل کر نہیں پوچھی، میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیا وہ پوزیسڈ ہیں؟ یہ عملیات کا کیا مطلب ہے کہ عملیات تھے یا مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے تھے یا کیا نہیں کرتے، لیکن ان کا جو پریکٹیکلٹی سے کوئی دور تک تعلق نہیں رہا۔ آپ کو یاد ہوگا، میں ایک بات پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں کہ
جب کوئٹہ میں ایک ہزارہ برادری کے ساتھ ایک مس ہیپ ہوا تھا اور اس میں وہ لاشیں لے کے بیٹھے تھے اور سخت سردیاں تھیں، تو ان کی صرف ایک ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے پاس پرائم منسٹر آئے اور ہم اس کو دفنا دیں گے، ان لاشوں کو دفنا دیں گے۔ خان صاحب نے ان کو بیٹھنے دیا، اس سردی میں بیٹھنے دیا، اور نہیں وہاں پہ گئے جب تک کہ انہوں نے اس کو دفنایا نہیں، کیونکہ ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی جنازے میں جا سکیں، ان کو گھر سے یہ اجازت نہیں تھی۔ تو وہ جو توہم پرستی ہے، جو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ اتنی زیادہ جب آ جائیں، آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ جو لوگ سیکٹری لیول کے بھی لگائے جاتے تھے فیڈرل گورنمنٹ میں، ان کی بھی پہلے تصاویر دیکھی جاتی تھی اور اس کے اوپر بتایا جاتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے اس قابل ہے یا نہیں، فیس ریڈنگ۔ ہاں جی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ یہ بھی چلا تھا کہ عین سے عثمان بزدار تھا، تو وہ اور مجھے یاد ہے ایک ہنسا اسی طرح سے ایک کوئی آیا تھا جب کشمیر کا وزیر اعظم لگانا تھا۔ جی ہاں، وہ یہ سارے کام جو تھے، یہ سارے کام وہیں سے ہوتے تھے، اور عمران خان صاحب پریکٹیکلی جو ہے وہ جو حکومت تھی ان کی 3-3.5 سال، اور اس سے پہلے کا بھی 6 مہینے کا ٹائم، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ان کے گھر سے چلا ہے۔ عمران خان صاحب میرے خیال میں جب تک کہ ابھی وہ گرفتار نہیں ہوئے، اس سے پہلے تک ان کا کوئی فیصلہ بھی جو ہے وہ ان کا خود نہیں ہے، وہ سارا کچھ اسی میں ہے، عثمان بزدار کا ہو، جو باقی انہوں نے اپنا ساتھ لوگوں کو لگایا، تو وہ عمران خان جو 2018 سے پہلے ہم دیکھتے تھے، وہ بالکل ایک چینجڈ آدمی تھا، اور اس میں بہت ساری باتیں جو وہ ہم سے کرتے تھے اور جو ہمیں سکھاتے تھے، اور پھر جب وہ ان کو اقتدار ملا، دیکھیں میں ہر بندے کو کہتا ہوں کہ ہر شخص ایماندار ہوتا ہے جب تک کہ اس کے پاس کوئی غلہ نہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو غلہ آنے سے پہلے تو ہر شخص ایماندار، جب آپ اس کو غلے پہ بٹھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ غلہ تمہارے ذمہ ہے، اس کے بعد اس کی ایمانداری کا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عمران خان صاحب 2018 سے پہلے نہ کبھی آج تک وزیر بنے تھے، نہ کبھی وزیر اعلیٰ بنے تھے، نہ کبھی وزیر اعظم بنے تھے۔ ان کی ایمانداری کا ٹیسٹ جو ہے، ان کے پاس موقع تو تھا سر، وہ 2013 میں بن سکتے تھے نا وزیر اعلیٰ، نہیں وہ اس میں ایم پی نہیں تھے نا، وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے تھے۔ 2018 میں پہلی دفعہ ان کو یہ موقع ملا، اور جب وہ ان کو موقع ملا تو وہ جو 20 سال کی سٹرگل تھی اس سے پیچھے، ان کے پاس وہ ان کا نقطہ عروج تھا۔ اچھا سر، ان کو وہ دکھانا چاہیے تھا، میں اس بات کو ختم کرتا ہوں، ان کو یہ دکھانا چاہیے تھا کہ جس چیز کے لیے میں نے 20 سال تک یہ لوگوں کو سکھایا کہ ایمانداری کتنی امپورٹنٹ ہے اور یہ لوگ کتنے کرپٹ ہیں اور اس ملک کو کس طرح لوٹا گیا ہے، اگر اس کے بعد ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ آج اب میں نے عثمان بزدار کو لگایا، یا میری جو کابینہ ہے اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہ اس وقت کرپشن کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے دن اس کو ٹیک اپ کرتے اور ان لوگوں سے جان چھڑاتے، اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے ان کی ایمانداری میں، اور اس سے پہلے کے جو وزیر اعظم رہے ہیں یا اس سے پہلے حکمران رہے ہیں، اس پہ وہ جو تنقید کرتے تھے، اس کا مطلب وہ بے بانی ہو گئی۔ تو سر ایک تو بات یہ ہے کہ جو تنقید تھی وہ درست تھی آپ کے ویو میں، کیونکہ ظاہر ہے اب جب تصاویر لگتی ہیں، جب یہ ابھی نااہلی ہوئی ہے، سارا کچھ ہوا ہے، تو ایک تصویر میں تو آپ بھی ہیں، جب آپ مٹھائی آپ لوگ کھا رہے ہیں، آپ ہیں، ترین صاحب ہیں، تو اس وقت آپ کو لگتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، وہ سارا جی میں نے تو آپ کو بتایا 2018 سے پہلے تو ہمیں کبھی شک بھی نہیں ہوا تھا کہ عمران خان کبھی بزدار جیسے بندے کو بھی لگا سکتا ہے۔ دیکھیں ایمانداری کی اوپر تو ہم 100% کنونس تھے۔ ہاں نہیں علیم صاحب، میں خان صاحب کی بات نہیں کر رہی، میں بات کر رہی ہوں ان کے حریف کی، جو ابھی پریزنٹ ڈے، جیسے نواز شریف صاحب ہیں، میاں صاحب ہیں، میاں صاحب کے اوپر اس وقت آپ کو فل فیتھ تھا کہ یہ کرپٹ ہیں اور ان کو پینما میں بالکل صحیح نااہل کیا ہے، بعد میں آپ کو یہ احساس ہوا کہ وہ سب غلط تھا، وہ نااہلی بھی غلط تھی، اور جن چیزوں کے اوپر آپ سٹینڈ کرتے تھے کہ یہ لوگ آؤٹ رائٹ کرپٹ ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک انٹرویو میں میں نے کہا ہے کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی، اور خاص طور پہ جنرل فیض جو تھے، وہ ہر صورت عمران خان کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا، اور اس الیکشن کو جو ہے انہوں نے انجینئر کیا تھا، اور عمران خان کو وہ رزلٹ دیا تھا جس کے تحت عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکیں۔ سیم ہیپنڈ ان پنجاب، کیونکہ پنجاب میں آپ دیکھیں کہ ہمیں جتنی سیٹیں تھیں اور اس میں ٹوٹل ایڈ کریں ود کاف لیگ تو ایگزیکٹلی اتنی ہی بنتی تھی جتنی ہمیں چاہیے۔ جی بالکل، نون کے ساتھ بھی اگر وہی 10 سیٹیں جو ہیں وہ نون کے پاس چلی جاتی تو وہ نون بن جاتی، ہمیں اتنی ہی سیٹیں دی گئی تھیں جتنی کہ ہم کاف لیگ کے ساتھ جب ملاتے تھے تو ہمیں ہماری حکومت بنتی تھی، اور عمران خان صاحب کے پاس بھی اگر آپ دیکھیں تو ایگزیکٹلی اتنی ہی سیٹیں تھیں، ایک بھی سیٹ زیادہ نہیں تھی، کہ جب ان کے ساتھ 3 جماعتیں ملی، ایم کیو ایم ملی
اور ان کے ساتھ باپ ملی اور ان کے ساتھ تیسری اچھا جماعت. یہ بائی ڈیزائن کیا گیا تھا وہ؟ میں نے تو آپ کو اسی لیے بتایا کہ جنہوں نے انجینئر کیا تھا جنرل فیض نے, وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اگلا آرمی چیف بنوں. عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا پیکٹ تھا کہ میں آپ کو پرائم منسٹر بناؤں گا, آپ مجھے جو ہے وہ آرمی چیف بنائیں گے, اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اگلی دفعہ 2023 میں بھی میں آپ کو پرائم منسٹر بناؤں گا, اور آپ مجھے پھر جو ہے وہ اگلی دفعہ 3 سال کی ایکسٹینشن دیں گے. وہ یہی کہتے ہیں یہ جو سیٹس کو چھوڑی تھی نا جس وجہ سے اتحادیوں نے آ کے کور کیا تھا, وہ کہتے ہیں یہ تو سیٹس دراصل ہماری تھیں, ہمیں جان بوجھ کے RTS جو بیٹھا وہ ہمارے خلاف بیٹھا تاکہ ہم وہ سیٹس ہار جائیں اور ہمیں بیساکھی کہتے تھے نا وہ, ہمیں بیساکھیوں کا سہارا لینا ہی پڑے. دیکھیں اگر ہمیں اس وقت سے پوچھا جائے کہ آپ کے کس طرح کے تھے, میرے خیال میں بہت ساری میٹنگ جو ہے وہ میرے گھر پہ ہوئی ہیں. اسلام آباد والا جو F7 والا میرا گھر ہے اس کے اندر جنرل فیض بھی آتے تھے, عمران خان صاحب بھی آتے تھے. عمران خان صاحب جو ہے وہ ہماری گاڑیوں میں جو ہے وہ ملنے بھی جاتے تھے انہیں, اور انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ پورا مینج کیا تھا. I beg your pardon, آپ کو اس وقت پتا تھا یہ مینجمنٹ کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ جی بالکل پتا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے بڑی سچائی کے ساتھ آپ نے جواب. میرے گھر پہ ہو رہی تھی تو وہ کیا کرنے آئے تھے, ان کی کون سی رشتہ داری پیدا ہوئی تھی عمران خان سے ایک دم, ٹھیک ہے. تو وہ جو آ رہے تھے الیکشن سے پہلے آ رہے تھے. دیکھیں مجھے 2002 سے میں سیاست کر رہا ہوں, تو کوئی ایسی چیز تو نہیں جو مجھے نہیں پتا. But you chose to reveal this when obviously you went. دیکھیں جب ہمیں ایک عمران خان صاحب پہ یہ تھا کہ عمران خان کے آنے کے بعد تو ہم نیا پاکستان بنا لیں گے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو چوری سے ہی آ رہے ہیں لیکن اس کے بعد ہوگا اچھا. جس طریقے سے وہ ہمیں دکھاتے تھے کہ پاکستان بنے گا, اور جس طریقے کا پاکستان بنے گا, ہمیں تو لگتا تھا کہ شاید یہ کوئی پتہ نہیں کوئی معجزہ ہونے لگا. سر IPP کے حوالے سے بالکل آخری ٹورڈز دی اینڈ یہ ایک سوال ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ برملا کھل کر کیوں سامنے نہیں آ رہے؟ جیسے فواد چودھری صاحب آپ کی اس پریس ٹاک میں تھے, لیکن اس کے بعد سے وہ بالکل انہوں نے کنارہ کشی رکھی ہوئی ہے. یہ بھی ہم نے خبریں سنی تھیں کہ کچھ لوگ ہیں جو واپس جانا چاہتے ہیں PTI میں. ایک یہ سوال, اور دوسرا یہ کہ کیونکہ پرویز خٹک صاحب سے بھی آپ کا ایک نیچرل سینرجی ہے, وہ انہوں نے PTI P کیوں بنا لی؟ وہ wouldn't it have been better if he had joined IPP? جی آپ کا بالکل ویلڈ سوال ہے, اور میں پرویز خٹک صاحب کو پہلے دعوت دی تھی, اور میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں, ہمارا بہت اچھا تعلق ان کے ساتھ رہا ہے, ہم اکٹھے اس سٹرگل کا حصہ تھے جو کہ ہم نے PTI میں بیٹھ کے کی تھی. اور وہ بہت ایک زیرک سیاستدان ہے, تو ہمیں ان کا بہت شوق تھا کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ اور ہماری قیادت سنبھالیں, اور میں نے اپنی سیٹ ان کو آفر کی تھی. میں نے کہا تھا کہ وہ پریزیڈنٹ بن جائیں اور جہانگیر صاحب اور وہ دونوں مل کے جو ہے ہماری قیادت کریں, اور ہم ان کے نیچے کام کریں گے. شاید وہ چاہتے تھے کہ KP کا ایک گروپ الگ ہو, اور شاید انہوں نے اس لیے جو ہے وہ KP جو ہے وہ فوکسڈ رکھا ہے اپنے آپ کو. ادروائز ہم نے تو ان کو آفر کی تھی, اور میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کو آنا چاہیے تھا, اور کیونکہ وہ تمام دوست جو PTI کے تھے وہ یہی 2 جماعتوں میں گئے ہیں, اس کے علاوہ تو وہ اور کہیں نہیں گئے. سو یہ جماعتوں میں اگر PTI کے پرانے دوست اکٹھے ہو جاتے, اور اکٹھے ابھی بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے چودھری سرور صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق ہے, وہ ہمارے لیے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, وہ بھی قافلی چلے گئے. جی تو اس لیے میں وہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کل کو یہ ساری جماعتیں جو ہیں جو ابھی مختلف جگہوں پہ PTI کے دوست گئے ہیں, وہ ہم سارے پھر اکٹھے ہو سکیں, اور IPP جو ہے وہ ساروں کو اکٹھا کر کے تو پھر الیکشنز میں جائے. رائٹ, بہت شکریہ علیم خان صاحب, ویری کینڈیڈ ڈسکشن ود یو, اور بہت ساری ایسی باتیں جو آئی ایم شیور میرے لیے بھی بہت نہیں ہیں اور یقیناً ناظرین کے لیے بھی ہوں گی. ویری کینڈیڈ اینڈ تھاٹ فل ٹاک. ناظرین, دیٹ ول بی آل فرام اس. آپ کی تمام کی دیکھنے کا شکریہ. سی یو ٹمورو. اللہ حافظ.